बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ सदा बन के दुआ बन के जिन जिन समातों तक पहुंच रही है पहुंचेगी। ये आवाज़ जहां जहां तक सुनी जा रही है सुनी जाएगी। उन तमाम समातों के लिए उन तमाम समातों तक मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर आजिज़ का सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद के साथ, यकीन के साथ आप और आपकी ज़ात से वाबस्ता तमाम रिश्ते खैर व आफियत से होंगे। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपका माह रमज़ान खैर व आफियत से गुज़र रहा होगा। अल्लाह की ज़ात पाक आपकी तमाम दुआएं, मनाजात, आपकी इबादात, आपकी वो तमाम दुआएं जो आपके अपने हक़ में, आपकी ज़ात से वाबस्ता रिश्तों के हक़ में जारी और सारी हैं, उन तमाम दुआओं को अल्लाह की ज़ात पाक कबूल व मंजूर फरमाए। और इन दुआओं में हमेशा हम अपने प्यारों को इस तरह से याद करें कि जिस तरह से हमें तौफीक का ये शर्फ हासिल है कि हम किसी को पुकार रहे हैं और जिसको पुकार रहे हैं उस पुकार के रब के सामने हम अपने प्यारों को हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें और ये सिलसिला कभी मुनक़ता ना हो सके। आमीन सुम आमीन। जनाब, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अमन सलामती में हैं? बेहतरी में हैं? और ये भी मेरा यकीन है कामिल है कि जब हम सिलसिला खैर को अपने अंदर से हर तरह का शर ख़त्म करके जारी करते हैं तो फिर बहुत सी मुश्किलात यकीनी तौर पे आसानियों की तरफ चल निकलती हैं। और जो ताल्लुकात बनते चले जाते हैं, जिन ताल्लुकात को हम महसूस करते चले जाते हैं, हम उस जगह पर, हम उस मुकाम पर हर किसी को इस तरह से महसूस करते हैं कि हमारे सामने वाले जो हमारे सामने मौजूद हैं, हमारे ख़यालात में मौजूद हैं, हमारी दुआओं में मौजूद हैं, हमारी इल्तिजाओं में वजूद रखते हैं, उन सब तक ये तसव्वुरात, ये ख़यालात पहुँचते रहते हैं। कभी खैर बनकर, कभी अमन बनकर, कभी सलामती बनकर, कभी रहमतों की चादर बनकर हरफ़े दुआ के साथ पहुँचते रहते हैं। और इस तसलसल को, इस सिलसिले को कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी जो बात है, थी और हमेशा रहेगी, आपका ज़ाहिर और बातिन एक होना चाहिए। आपको हर तरह, हर एतबार से वो चीज़ मुयस्सर आनी चाहिए कि जो आप अपने आप को महसूस करते हैं या करवाते हैं, उसके अंदर जो सबसे बेहतर चीज़ है वो ये है कि आपके अंदर की सदाकत, आपके अल्फाज का लिबास पहनकर जब सामने वाले तक पहुंचती है, पहुंचाई जाती है, वो उसको महसूस कर सके, उस रंगत को महसूस कर सके। और जब वो महसूस कर सकेगा तो वो आपके लिए भी उसी तरह से खैर मांगेगा, हर शर से पाक खैर मांगेगा, हर तरह से खैर मांगेगा, हर तरह से बेहतरी मांगेगा। और ये सिलसिला हम अपनी ज़ात तक ही नहीं रखते, हम लोगों से भी कहते हैं, हम लोगों से भी उसके बारे में जानना चाहते हैं, महसूस करना भी चाहते हैं और महसूस करवाना भी चाहते हैं। कभी जब आप अपने अकाउंट को खोलते हैं, फेसबुक या कोई भी आपका जो सोशल मीडिया के ऊपर है, वहाँ पर बहुत सी अच्छी, बहुत सी तंज़ो मज़ाह वाली बातें और हर तरह की बातें इस तरह से सामने आती हैं कि जिनको हम लोग कभी बड़े अच्छे से महसूस करते हैं, कभी हम उन चीज़ों के साथ, उन बातों के साथ उलझ जाते हैं, कभी हम इस बात को लेकर के कि जिसने जो कुछ कहा है, जिसने जो कुछ सुना है और जो कुछ देख रहा है, उसमें हकीकत के रंग किस तरह से भरे जा सकते हैं, या शायद उसमें हकीकत हो, कुछ उससे बहुत कुछ सीख के आगे चलते हैं, कुछ उलझ जाते हैं, कुछ उलझाव का शिकार हो जाते हैं, कुछ इस तरह से भी मामलाते ज़िंदगी होते हैं कि जिनको हम ना समझते हैं, ना जानते हैं, ना जान पाते हैं। अब देखना ये होता है कि हमारा ताल्लुक किस तरह से है और किस नोयत तक है, किस हद तक है,
ہم نے اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے یا لے کے جا چکے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نگم گیلانی. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سپریانزا جانے. سمرا اصغر وعلیکم السلام. گڈ کا نشان بھی ہے. آپ کے ساتھ کا تعاون کا بہت بہت شکریہ. اور نگم میرے سامنے ہیں اس وقت. وعلیکم السلام. ان کا اللہ کی ذات پاک ان کی والدہ ماجدہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں. ان کی والدہ ماجدہ کو جو بھی جس طرح سے بھی مرض ہے، اللہ کی ذات پاک کہ گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے شفا کا وہ معاملہ فرمائیں کہ ان کی والدہ ماجدہ کا سایہ ان کے سر پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. آمین ثم آمین. تو دوستو آج بات کروں گا آپ کے ساتھ کچھ ماضی سے، کچھ حال سے. تو یہ جو آپ کو عطا ہوتی ہے، جو آپ کی زندگی میں عطا کا وجود آتا ہے، یہ اس وقت آپ کے آگے ظاہر ہوتا ہے کہ جس وقت آپ اس چیز کے عادی نہ بھی ہوں، آپ کو پتہ بھی نہ ہو. مگر اس طرح سے کہ جیسے ایک شخص اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز کے لیے گیا، اور بیسیکلی وہ گاڑیوں کا مستری تھا. وہ جب اپنے گھر سے نکلا، اس کی جیب میں موبائل تھا اور موبائل آن تھا. جب وہ مسجد کے اندر پہنچا ہے، جب وہ وضو کر کے یا وضو سے پہلے اس کے موبائل پہ ایک کال آتی ہے، اور وہ بالکل اس انتظار میں ہے کہ وہ سامنے جائے، اور سامنے جس وقت وہ پہنچے تو وہ اس چیز کا خیال کرے کہ بھئی میں نے اب عید کی نماز پڑھنی ہے. اسی وقت اس کے موبائل پہ ایک کال آتی ہے. جیسے ہی کال آتی ہے تو اس وقت ایک شخص کہتا ہے کہ اس طرح سے میری جو ہمشیرہ ہے وہ سیڑھیوں سے گری ہے، اور اس کی جو ایک ٹانگ ہے وہ فریکچر ہو چکی ہے. میں نے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا، لیکن میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی. وہ شخص کہتا ہے جی میں تو اس وقت مسجد میں ہوں اور میں نماز پڑھنے لگا ہوں، چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد وہ جب وضو کر کے کھڑا ہوا تو اس نے کہا یہ موبائل میری جیب میں کیسے رہ گیا. اس موبائل کا میری جیب کے ساتھ، اور پھر اس کی یعنی کہ رنگنگ بھی اس کی آن تھی، اور پھر مجھے کال بھی آ گئی. تو کہتا ہے یا اللہ مینوں توفیق دے کہ میں نہ دے کام آ جاؤں. وہ وہاں سے چلتا ہے اور سیدھا فٹافٹ اپنی بائک کو سٹارٹ کرتا ہے، اور وہ اس گاڑی تک پہنچتا ہے جو سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی. 10 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں، اور وہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ اس کو لے کے ہاسپٹل تک آرام سے پہنچ جاتے ہیں، اور اس کی نماز رہ جاتی ہے. وہ شخص جب رات کو سوتا ہے تو اس کے خواب میں جو جس طرح سے اس نے مجھے بتایا تھا کہ تیری نماز اس مسجد میں نہیں ہوئی، تیری نماز اس گھر میں ہوئی ہے کہ جس کی طرف رخ کر کے تمام لوگ نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے گھر میں تیری نماز قبول ہوئی ہے. وہ بڑا خوش، بہت خوش. وہ کہتے ہیں میری زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ میری جیب میں میرے موبائل کا رہ جانا تھا. میں بعض لوگوں سے بے شمار جھوٹ بولتا تھا، میں کسی کو کچھ کہتا تھا کہ یہ پارٹ خراب ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. میری زندگی میں جو ایک صداقت کا جو ایک پہلا عنصر آیا، جو میں اتنے عرصے تک کرتا رہا، جیسے استاد نے سکھایا، جو جھوٹ وہاں سے لیے تھے وہ آگے پہنچائے، میرے آگے شاگرد وہ بھی اسی طرح سے. ایک بڑا لفظ ہے کہ گولی دینا، یعنی کہ جھوٹ بولنا یا لارا لگانا. تو کہتے اس چیزوں سے میں مبرہ ہو گیا، پاک ہو گیا، اور میرے پاس رزق کے ایسے ایسے بھی دروازے کھلے کہ جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے اندر اس تبدیلی کو، اس عطا کو محسوس کیا تھا. اس جیسی بے شمار عطائیں آپ کے در پہ دستک دیتی ہیں، آپ کو محسوس کرتی بھی ہیں اور کرواتی بھی ہیں، کہ آپ محسوس کر سکیں، آپ سمجھ سکیں کہ یہ کیا ہے. میں آج سب سے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے اس چیز کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی اپنی زندگی کو باغور دیکھیں، جائزہ لیں. جب آپ جائزہ لیں گے آپ کو بہت واضح محسوس ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کچھ عطا کا تعلق ہم سے بن چکا ہے. ہمارے ساتھ جو عطائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار، جس میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہم اللہ کے ہر حال میں شکر گزار رہیں. آمین ثم آمین. تو ہمیں ان عطاؤں کو اپنی ذات پر تو رائج کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس عطا کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو عطا ہوتی ہے ہوتی آپ کو ہے، مگر ہوتی کسی اور کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ لائک آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اللہ پاک نے آپ کو خوبی عطا کر دی، ٹھیک ہے،
اور اس خوبی میں جو آپ کی اپنی ذات ہے وہ کتنی مستفید ہوتی ہے جب تک کوئی دوسرا نہیں ہوتا، جب تک کوئی آپ اس چیز کو کسی پہ اپلائی نہیں کرتے، تب تک وہ سمجھ لیں کہ اگر وہ وجود رکھتی بھی ہے تو وہ آپ کی ذات کی حد تک ہے، مگر وہ ایکٹیو نہیں ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کسی کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ کوئی اولاد آپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے اور آپ کے حالات ایک دم سے بدل جاتے ہیں۔ کوئی شخصیت ذات آپ کی زندگی میں ایسی آتی ہے کہ جیسے بہت سی خوشیوں کے دروازے جیسے آپ کے لیے کھل گئے ہیں۔ کسی کا ساتھ، کسی کا ہاتھ، کسی کا ملنا، کسی کا بچھڑنا، کبھی کچھ کھو جاتا ہے، کبھی بہت کچھ عطا ہو جاتا ہے، اور پھر عطا وہی، اگر ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے، BBS کرتا ہے، اس کو عطا ہوئی کہ اس کے ہاتھ میں جو شفا ہے اس کے کس کام کی ہے؟ وہ اللہ پاک نے اس کو عطا اس وجہ سے کی ہے کہ جو عام انسان ہے، عوام ہے، وہ شفا ان تک پہنچے، ان بیمار مریضوں تک وہ شفا پہنچے۔ بعض دفعہ آپ کے الفاظ معاشرے میں ایسی اہمیت حاصل کر جاتے ہیں کہ بہت سے مقامات پہ ان کو کوڈ کیا جاتا ہے۔ مرزا غالب کی شاعری سے لے کے حضرت علامہ اقبال تک آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں بعض دفعہ مثال دینے میں ان اشعار کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ شاعری یا جو عطا یا آپ جیسے بھی کہہ لیں کہ ہوئی ان پر ہے، مگر بہت سی زبانوں میں، ذہنوں میں، ایون کہ ایگزامینیشن ہال تک وہ اشعار آپ تک پہنچتے ہیں۔ آپ ان کو کبھی نثر کی شکل میں بیان کرتے ہیں، کبھی محسوس کرتے ہیں۔ جب ایک چراغ آپ کے اندر روشن ہوتا ہے، وہ کسی انس سے شروع ہو، کسی تعلق سے شروع ہو، پھر وہ محبت میں بدلے، اور پھر وہ عشق میں آئے۔ جب وہ عشق میں آئے اور عشق کا وہ مقام آپ کے اندر آ جائے کہ وہ پاس نہیں بھی ہے تو ہر لمحے پاس ہے، اور پھر جب آپ اپنے آپ کو فنا کر کے اس لذت کو اپنے اندر اس طرح سے محسوس کریں کہ آپ کا ہر لمحہ، آپ کی ہر سوچ آپ کو اس خیال سے، تصور سے باوضو رکھے کہ پھر کسی اور کا وجود آپ میں شامل ہی نہ ہو سکے، تو یہ سب عطائیں ہیں۔ اپنے اندر موجود ان عطاؤں کو تلاش کریں، اور جب آپ ان کو تلاش کر لیں، جب آپ ان کو محسوس کر لیں، تو پھر دیکھیں حقدار تک اس کا حق پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں بہت سے ایسے لوگ ہماری زندگیوں میں آتے ہیں کہ جن کا تعلق ہم سے کیسا بھی ہو، کس طرز کا بھی ہو، کسی وجہ سے ہو یا بے وجہ ہو، ہم جب ان تک پہنچتے ہیں یا وہ لوگ ہم تک پہنچتے ہیں، ہم نے سوچا نہیں ہوتا کہ یہ شخص وہاں سے چل کے مجھ تک کیسے آ گیا۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی کسی شخص کو اس طرح سے ملیں گے۔ بعض دفعہ ہمارے رویے، ہماری اخلاقیات تھوڑی بدل جاتی ہے، ہم کچھ رشتوں کو خود پہ بوجھ کی طرح محسوس کرنے لگتے ہیں، اور کچھ رشتوں کو اپنے اندر اس طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہ رشتے ہماری زندگی میں جب شامل ہوئے تو ہمارا بوجھ کم ہو گیا۔ جب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ بوجھ بڑھ جانا اور بوجھ کم ہو جانا، تو یہ لمحہ فکریہ نہیں، لمحہ غور، یہ غور طلب معاملات ہوتے ہیں۔ فکر کیسی؟ کیوں فکر ہو؟ جب آپ نے یقین کامل کے ساتھ اپنی ذات کو، اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کو اللہ وحدہ لا شریک کے سپرد کر دیا، تو پھر فکر کیسی؟ پھر یقین کی منزل طے کریں نا، حالت یقین میں آئے، اس یقین کو اپنے اندر اتاریں، اس یقین کو اپنے اندر اتار کر اس طرح سے محسوس کریں کہ آپ کے روز و شب، آپ کی زندگی کی مٹھاس آپ سے مخاطب ہونے والوں تک پہنچے، آپ کو چھونے والوں تک پہنچے، خواہ وہ آپ کے الفاظ کی، آپ کی آواز کی، آپ کے عمل کی صورت ان کو چھوتے ہیں، وہ چیز پھیلتی ہے۔ جب کوئی چیز وجود پاتی ہے تو وہ وجود ظاہر بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ وجود ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اندر ایک مقام، ایک جگہ تو پا لیتے ہیں، مگر وہ وجود ایکٹیو نہیں ہوتے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے اندر کی کیفیت کو الفاظ میں ڈھال نہیں پاتے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیا کہیں گے، ہمارے پاس تو آپ جیسے الفاظ ہی نہیں، ہم تو آپ کی طرح بول نہیں سکتے، مگر ایک کوشش،
ایک بڑی ہلکی سی کوشش، جب آپ کو اللہ پاک کو اپنے سامنے حاضر و ناظر محسوس کرتے ہوئے آپ اپنی باتیں کرتے ہیں نا، باتیں نکلتی ہی یہاں سے ہیں۔ آپ بتاتے ہیں کہ ایسے، آپ بتاتے ہیں ویسے، آپ اپنا مرض بتاتے ہیں، آپ اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کو لے کر کے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں۔ بات تو نکل پڑتی ہے نا، کس طرح سے مخاطب کرتے ہیں، کبھی بچہ بن کے، کبھی بڑا بن کے، کبھی دوستی کی طرح، کبھی شکوے شکایت بھی ساتھ لے کے، مگر آپ پکارتے ہیں، دستک دیتے ہیں نا، تو وہ جو ساؤنڈ ہے دستک کا، جو ایک جو دستک کی آواز ہے، وہی تو الفاظ ہیں۔ جب آپ ان آوازوں کو اپنے اندر ہر وقت حالت طواف میں رکھتے ہیں، آپ کے دل کے گرد، آپ کی سوچوں کے گرد، آپ کے خیالات اور تصورات کے گرد، جب یہ آوازیں گھومتی ہیں، طواف کرتی ہیں اس مالک کے حقیقی کے آگے، تو اسی میں سے تو الفاظ پھوٹتے ہیں۔ پھر آپ اپنی ذات کو تو مکمل محسوس کرتے ہی کرتے ہیں، بلکہ آپ کی ذات سے وابستہ رشتے بھی آپ کے وجود کی وجہ سے اپنے آپ کو سیکیور اور مکمل محسوس کرنے لگتے ہیں۔ سلسلہ صرف ایک ہی ہے، پلٹ جانا ہے، لوٹ جانا ہے جہاں سے آئے ہیں یا دھتکارے گئے ہیں۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اپنے عمل کو بہتر کرتے ہوئے ہم نے واپسی کی ٹکٹ اس طرح سے حاصل کرنی ہے کہ VVIP سیٹ بھی مل جائے اور ہمارے تعلق خراب بھی نہ ہوں۔ جب آئے تھے رو رہے تھے، جب گئے ہیں تو رلا کے جا رہے ہیں۔ دنیا دے وچ رکھ فقیرا، ایسا بین کھلون، کول ہوئیں تے حسن سارے، ٹر جمیں تے رون۔ یہ ساری منزلت ہی تو ہے۔ پھر جب ہم الجھتے ہیں تو کچھ اس طرح سے الجھ جاتے ہیں، چڑ جاتے ہیں بعض دفعہ تو، اور بعض مقامات پہ ہم بے شمار بوجھ ہونے کے باوجود جائے نماز پہ کھڑا ہو کے ایک سلوٹ مارتے ہوئے حاضر جناب بڑی دور تک پہنچتا ہے۔ اور بعض دفعہ ہم منزلت طے کرتے 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 اس در تک پہنچ جاتے ہیں، اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اس دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، اپنی فلائٹ وہاں تک جب لینڈ کرتی ہے پہنچتے ہیں، کوئی ریسیو کرنے نہیں آیا، کوئی بات نہیں، لگتا ہے کہ یہ سامنے، یہ بالکل میرے سامنے منزل ہے، در ہے، دستک دے رہے ہیں، کبھی اپنے آنسوؤں سے، کبھی ہچکیوں سے، کبھی سسکیوں سے، کبھی فقط دیکھتے ہوئے۔ کروالیا خیر پا آ گئے ہیں، اے جڑی بے چینی ہے، اے جڑی روح دی تڑپ ہے، اے جڑی طلب ہے، کروالیا خیر پا۔ پھر وہ دروازہ کھلتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے محسوس کریں، اس کیفیت کو محسوس کریں کہ آپ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے آگے فلاح ہے، ایک ایسی فلاح کہ جس کے بعد آپ کے خیالات، آپ کے تصورات وہ رنگ اختیار کر جائیں گے کہ جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ اب کہنے سننے کی باتوں سے آزاد ہوتے ہوئے جب آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے سامنے اب در آ چکا ہے، در کھل چکا ہے، سامنے نور ہی نور ہے، اتنا نور ہے کہ آنکھیں دھندلا جاتی ہیں۔ پھر اپنے نام کی فائل کھلنے کا آپ انتظار کرتے ہیں کہ میں بندہ ناچیز حقیر فقیر عاجز حاضر ہوں، جناب ادھر بھی نظر ہو جائے، سرکار آ گئے ہیں۔ بے شمار فائلیں وہاں پہ پہلے سے پینڈنگ پڑی ہوتی ہیں، آپ کو بھی آواز آئے گی، آپ کو بھی صدا پہنچے گی، آپ بھی محسوس کریں گے، آپ کو بھی محسوس کروایا جائے گا، آپ بھی اپنے اندر اس چیز کو لے کر کے اتاریں گے اور اتارتے ہی چلے جائیں گے۔ تو جب آپ کو آواز آئے گی آپ کی کیا کیفیت ہوگی کہ فلاں بن فلاں تیری حاضری قبول ہوئی، مانگ کیا مانگتا ہے، چاہ
کیا چاہت رکھتا ہے, سوچ کیا سوچ رہا ہے. ان تمام کیفیات کو جب آپ ٹھہراؤ کے ساتھ محسوس کریں گے تو آپ کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی, کس طرح سے آپ اپنے آپ کو اس رنگ میں محسوس کریں گے کہ جب آپ کو رحمتوں کا غسل ملے گا, جب آپ کی التجاؤں کو, آپ کی پکار کو آپ کے نام کے ساتھ جوڑ کے آپ کو مخاطب کیا جائے گا. اور تو وہی ہے نا, وہی ہے جو اس مقام پہ کھڑا ہو کے مجھ سے یہ مانگ رہا تھا یا مانگ رہی تھی. چل تیری باری آ گئی ہے, تجھے رنگ دیا گیا ہے, تو ڈائریکٹ ہی آ گیا بھائی. کچھ لوگ ڈائریکٹ آتے ہیں, کچھ انڈائریکٹ آتے ہیں, کچھ نسبتیں پا کے آتے ہیں, کچھ اس طرح سے سفر کرتے ہیں کہ چلتے چلے جاتے ہیں, کبھی اس در پہ, کبھی اس در پہ, کبھی اس مقام پہ, کبھی اس مقام پہ, اور کرتے کرتے اس مقام حق تک پہنچ کر ایک لمبا سا سلوٹ مار کے کہتے ہیں حاضر جناب. کچھ کو بھیجا جاتا ہے, کسی کی انگلی پکڑ کے کسی کو چلا کے لایا جاتا ہے. ہر کسی کا پہنچنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. کوئی پہنچ کر بھی بنا پہنچے ہی رہ جاتے ہیں, کوئی در کھلنے کا انتظار کرتے ہیں اور کسی کو در کھلا ملتا ہے, کسی کو پہلی آواز پر ہی بلا لیا جاتا ہے, اور کچھ مجھ جیسے گناہگار بیٹھے رہتے ہیں. در کھل چکا ہے, نور نظر آ رہا ہے, مگر صدا میری آواز اس پر کوئی بات نہیں کی جا رہی. منتظر ہوں, فائل لیے بیٹھا ہوں, اور ہے کوئی جڑا اندر لے جائے, ہے کوئی جڑا آواز دعا دے وے. تو پھر اس سلسلے میں آ کے ہلکی سی ایک آواز آتی ہے, تیرے منگن دا انداز ہی بڑا چنگا یار, تو منگدا رہ, تو دستک دیندا رہ, بڑا چنگا لگنا پہ. کسی کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب 3310 موبائل نیا نیا آیا تھا اور میرے گھر سے منار پاکستان زیادہ دور نہیں تھا. میں جناب آپ کہہ لیں کہ شاید شو مارنے کے لیے یا کیسے بھی, میں جا کے سٹینڈ سے بالکل ساتھ والا جو ایریا تھا گرین, وہاں پہ جا کے میں بیٹھ جاتا ہوں. اور وہاں پہ ایک مالشیا تھا جس کے ساتھ ہم بڑا مذاق کرتے تھے, جس کو ہم بس یہ سمجھ لیں کہ بس مالشی ہے, بس ٹھیک ہے, صرف 5-10 روپے زیادہ دے دیتے. تو وہ بھی وہاں پہ تھا. تو میں نے اس کو آواز دی, میں کہ آ رہے ہیں کہ میں جاواں. انہوں نے کہا بس گاہک نے پختہ لاواں تے پھر میں آنا وا. میں جا کے وہاں پہ بیٹھ گیا. تو اس نے کہا یہاں نہ بیٹھے, آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں, یہاں پہ انہوں نے پانی لگایا تھا تو تھوڑا سی جگہ گیلی ہے. میں تھوڑا سا اور آگے کے بیٹھ گیا. تو جیسے میں جا کے وہاں پر بیٹھا ہوں تو 2 سے 3 منٹ کے بعد نا میرے پاس 3 لوگ آ کے بیٹھ گئے. ان میں سے ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ رولا پا کے موبائل دیں گا کہ ایم ہی دے دیں گا. میں بڑا پریشان ہوں, میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہو گیا میرے ساتھ. اس کے بعد ایک بندے نے خنجر نکال کے سامنے رکھ دی اور ایک نے پسٹل نکال کے سامنے رکھ دیا. ہاں بھی ان تیرے کو 5 منٹ نے سوچ لیا, یہ شور کریں گا تو ایتھی فارغ ہو جائے گا. خوف بھی ہے, سب کچھ ہے. تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا یا اللہ, اگر میری نسبت اسی مقام پہ ہے, اگر میرا ریلیشن جو میری رگوں میں خون ہے یہ جا کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ملتا ہے, تو یا اللہ میری مدد فرما, میں مشکل میں ہوں. یہ میرے پیسے حرام کے نہیں ہیں, میں نے سکے بھی جوڑے, میں نے پاکٹ منی بھی حاصل کی والد صاحب سے, والدہ سے, جیسے بھی کر کے. تو یہ اس طرح سے لے جائیں کہ میں اپنے آپ کو بڑا کچا سا محسوس کر رہا ہوں. تو میں کہا یا اللہ میری مدد فرما. اب جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ لوگ جو تھے وہ ادھر ہی موجود تھے, مالشیا سر پہ کھڑا تھا. جیسے انہوں نے مالشی کو دیکھا تو وہ اس کی طرف دیکھتے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تو چلا جا. کہندا نہیں, میں نے بلایا ہے, میں نے آواز دیتی ہونی تو میں دوڑدا آیا ہوں, تسی اتوں چلے جاؤ. وہ ان کو جانتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بچے کو نہیں جانتے, میں اس کو جانتا ہوں, آپ لوگ جاؤ یہاں سے. تو میں نے کہا یار کہ میں نے تو تجھے بلایا ہی نہیں,
کہتا جب آپ نے کہا تھا نا کہ یا اللہ میری مدد فرما، تو میرے اندر گھنٹی ادی بول گئی سی، کیونکہ مسئلہ ہے، اور میں اس سے کافی دور تھا اور اس کو میں نظر نہیں آ رہا تھا. تو جب آپ اپنے آپ کو، اپنی نسبت کو قریب لا کر کے پہچان کر صدا دیتے ہیں، اور آپ کی صدا میں سچائی ہوتی ہے، آپ کی پکار میں حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے، تو پھر آپ کا وہاں سے حفاظت کا سامان آتا ہے کہ جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا. وہ مریل سا سکا سڑا سا مالشیا، اور اس کی عمر رسیدہ بھی تھا. وہ جس طرح سے اس کی تعظیم کر رہے تھے اور اس کو کچھ سمجھتے ہوئے کہہ رہے تھے بس جا رہے ہیں، معاف کر دو معاف کر دو، مجھ سے بھی معافی مانگ رہے تھے، اور چلا گیا. تو اس کے بعد وہ مالشیا بھی چلا گیا اور میں بھی گھر آ گیا، لیکن بعد میں کبھی بھی وہ مجھے مالشیا نہیں ملا، کبھی بھی نہیں. کئی بار گئے، دوستوں کے ساتھ گئے کہ کبھی اس سے مل لیں، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. جب آپ اپنے اندر اپنی نسبت کو قائم رکھتے ہیں نا، تو پھر آپ کی ٹکریں، آپ کے سجدے، آپ کی پکار، آپ کی صدا، آپ کی دعا کب کہاں کیسے کس رنگ میں شرف قبولیت پا جاتی ہے، کس مقام پر آپ نے مدد مانگی اور وہ مدد کا سامان اللہ رب العزت پیدا فرما دے، پتہ نہیں چلتا. ٹھیک اسی طرح میں مال روڈ کے اوپر، سوری لوئر مال پہ، وہاں پہ میں جا رہا تھا، تو وہاں پہ میں نے سخت دھوپ تھی بڑی، تو مجھے کسی نے بلایا تھا اور میں ان سے ملنے کے بعد واپس آ رہا تھا. تو میں نے دیکھا فٹ پاتھ پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ننگے پاؤں ہے، جس کا لباس اور سارا کچھ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کو حالت جذب میں محسوس کروں یا وہ کوئی مجذوب تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ چاچا جی تانوں یہ سڑک گرم نہیں لگتی پی؟ کہتا نہیں. میں کہا کھڑے ہو کے دکھاؤ ذرا. وہ واقعی کھڑا ہو گیا. میں کہا بڑی گل ہے، میں کہا کہ یہ تہاڈے تے اگ حرام ہو گئی. تو ہنسنے لگ پڑا. جا 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 شابت جا، اپنا کام کر، جا کے جا، ایویں تنگ نہ کر. میں کہا ٹھیک ہے. پھر واپس جانا ہوا، پھر آنا ہوا، پھر ان سے ملاقات ہوئی. قصہ مختصر یہ کہ 2-3 کے بعد وہ تھوڑا سا میرے ساتھ گفتگو انہوں نے کرنی شروع کر دی. ٹھیک ہے. تو میں کہا آپ نے داڑھی کو بڑی مہندی شہندی لگائی ہوئی ہے، خیر کوئی کالا کولا لا لینا. کہتا جا یار جا، تو کیوں یہو جی سڑیاں گلاں کرنا بے مقصد بے معنی؟ مینوں کیوں چڑھانا چاہنا ہے تو؟ مینوں چڑھا کے تینوں کی لبے گا؟ جو تو لبنا تینوں وہ تے نہیں لبے گا. وہ لبن لئی پتر پیر بھی ساڑنے پیندے نے، پنڈا بھی ساڑنا پیندا ہے، ایویں نہیں لب جاندا. جا شابت جا، جا کے کام کر اپنا یار، جا تیرے گھر اڈیکدے پنڈ تینوں. اچھا خیر میں پھر چلا گیا. پھر ملاقات ہوئی. میں کہا آج میں نہیں پوچھاں گا پیر سڑتے نے کہ نہیں سڑتے. کہندا تینوں میں دساں گا سڑتے نے کہ نہیں سڑتے. اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا. پاس بٹھانے کے بعد مجھے کہتا ہے کہ کیا آپ اس چیز کو محسوس کر سکتے، کیا تو یہ اپنے اندر محسوس کر سکنا ہے کہ جڑی اے اگ اے تیرے تے حرام ہو جائے اور او اگ بھی تیرے تے حرام ہو جائے، ایدے واسطے تو کی کریں گا؟ میں کہا کہ جدوں تک ساڈی جڑی باڈی ہے، جڑا دماغ نو پیغامات جڑے پہنچتے ہیں، جدوں تک ڈسکنیکٹ نہ ہون تے کس طرح پتا چل سکتا کہ پیر سڑتے پے نے کہ نہیں سڑتے پے؟ وہ ڈسکنیکٹ ہون گے، پیر سڑدا رہے، دماغ نو پیغام ہی نہیں جا رہا. کہندا یہ چیز، یہ بات تے انہاں نو ڈسکنیکٹ کس طرح کرنا ہے؟ میں کہا تسی دس دیو. کہندا بے نیاز ہو جا. میں کہا بے نیاز تے رب دی ذات ہے. وہ کہندا انہوں کہنا تینوں بھی کر دے وے. اے گڈیاں، اے کاراں، اے کوٹھیاں، اے وڈے وڈے بینک بیلنس، اے سارے جڑے نے نا، انہاں تو بے نیاز ہو جا. کہدے نہیں چاہیے، تو چاہیے، ہر حال چ تو چاہیے مینوں. تو ہے تے سب کچھ ہے. وہ کو منگ، وہ کو منگ کے تے دیکھ، تینوں خود بخود اندازہ ہو جائے گا. جدو تینوں اندازہ ہوئے گا، تینوں سب کچھ پتہ لگ جائے گا. پھر تینوں نہ زمین ساڑے گی، نہ تینوں آسمان ساڑے گا. پھر تو چل سو چل چلدا جائے گا، چل سو چل چلدے ہی جائے گا. پھر تینوں کوئی نہیں روکے گا. اس تو بعد جب میں دوبارہ اس کے پاس میں جاتا ہوں، وہ جانے کے بعد
ہمیں جو محسوس ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح سے آگے ڈسکرائب کرتے ہیں. اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو میں لکھنا چاہوں کیسے لکھوں گا. آپ بھی میرے ساتھ موجود ہیں, آپ نے یہ سب باتیں سنی ہیں میرے ساتھ, بلکہ چل کے آپ میرے ساتھ اس مقام تک بھی گئے ہیں کہ ایک طرف ہم نہ جانے کیوں خود کو بڑا پکا دنیا دار سمجھتے ہیں, ایک طرف ہم رحم مانگ رہے ہیں اور جھک رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اپنی مشکلات کے بارے میں, اپنی باقی ماندہ چیزوں کے بارے میں مسلسل ڈسکشن کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, بتاتے ہیں حالات کا, باقی معاملات کا. سلسلہ چلتا رہتا ہے, سلسلہ نہیں رکتا. اور ایک شعر تھا نا, آپ کو تھوڑا سنا دیتا ہوں. حال دیکھا جو بے قراروں کا, دل لرزنے لگا ستاروں کا. گل مہکتے نہیں دہکتے ہیں, کون سا رخ ہے یہ بہاروں کا. سلسلہ رائے گاں نہیں جاتا, توجہ کیجئے گا ذرا, سلسلہ رائے گاں نہیں جاتا دل کی بے ساختہ پکاروں کا. گل مہکتے نہیں دہکتے ہیں, گل مہکتے نہیں دہکتے ہیں, کون سا رخ ہے یہ بہاروں کا. تو یہ جو سلسلے ہیں یہ اسی طرح سے چلتے ہیں. میں جہاں پہ بڑا ہوا, پیدا ہوا, بڑا ہوا, وہاں پر اس جیسے معاملات جیسے معمول کی بات ہوتے تھے. مانگنے والے رنگ برنگے طریقوں سے, انداز سے مانگتے تھے. بھکاری آتے تھے, کہیں پہ کوئی عجب صدا لگاتا تھا. ایک بزرگ ایسے تھے کہ جب وہ آتے تھے, تشریف لے کے آتے تھے, تو وہ کسی سے مانگتے کچھ نہیں تھے. وہ بس ایک ہی بات کہتے ہیں, کیسی محمد تیری آن شان بے کملی والے. وہ یہ کہتے ہوئے ایک گلی سے دوسری گلی, دوسری گلی سے تیسری گلی, تیسری سے چوتھی گلی وہ گزرتے چلے جاتے تھے, کسی در کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے. تو ہم لوگ کیونکہ پتنگ بازی کے شوقین ہوتے تھے اور کوشش ہوتی تھی ہم تینوں بھائیوں کی کہ سب سے پہلے چھت پہ جو جائے گا, اگر چھت پہ کی پتنگ پڑی ہوگی تو وہ اس کی ہوگی. تو کوشش یہی کرتے تھے کہ سب سے پہلے اٹھ جائیں, باری باری وہ دیکھتے تھے کہ یار کہ جس کی باری ہے کہ وہ چھت پہ جائے گا. تو ایک دفعہ مجھے میری والدہ ماجدہ نے کہا کہ یہ 2 روٹیاں یہ جا کے ان کو دے کے آنا, بھی وہ آئیں گے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس کا نام کیا, وہ انہوں نے مجھے اخبار کے اندر لپیٹ کے دی. میں نے وہ پکڑ لی, تو ان کی جیسی مجھے دور سے آواز میں نے سنی تو میں وہ لے کے چلا گیا. تو میں جا کے جب گیا ہوں تو اس وقت تک میری کوئی ہمشیرہ نہیں تھی, اس وقت تک میری ہمشیرہ کسی کا وجود نہیں تھا. تو میں گیا ہوں تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں جب ان کے پاس گیا, میں کہا جی یہ لے لیں. انہوں نے کہا 2 روٹیاں نے نا, میں کہا جی 2 نے, 2 تیاں جا. میں آ کے امی کو میں نے بتایا, تو میں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بیٹیاں. تو امی کہتی سم الحمدللہ. اتنی بات ہوئی ہے. اس کے بعد ایک میری ہمشیرہ پیدا ہوئی, پھر کافی عرصے بعد پھر دوسری ہمشیرہ میری پیدا ہوئی. تو پھر یہ چیزیں آپ کو بار بار آپ کو کچھ یاد کراتی ہیں, کچھ ریمائنڈر آتے ہیں آپ کو, بے شمار جیسے بہت سی چیزوں کے آپ کو ریمائنڈر آتے ہیں. پھر یہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ وہ کون تھا, از اٹ اے مسٹری, یہ میرا تخیل ہے, میرا خیال ہے, میری سوچ ہے, یہ ان کا وجود ہے, یا ہم سب منتظر تو نہیں ہیں اس انگلی کے کہ جو ہمیں اس مقام تک لے جائے, یا ہم اپنے آپ کو اتنا نیٹ اینڈ کلین کر لیں کہ اس مقام تک کی جو رسائی ہے وہ ہمارا شعور یا لا شعور اتنا کلیئر ہو جائے کہ ہم اس راستے پہ چل نکلیں جہاں پہ ہماری دنیا داری اپنے مقام پہ چلتی رہے اور ہماری آخرت کا سامان بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. اب جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روشنائی گیٹ ہے, آپ قلعے سے جب آتے ہیں اندرون شہر ٹکسالی کی طرف تو وہاں پہ وہ گیٹ ہے. وہاں پر اکثر ہمیں ایک بڑا جوان سا خوبصورت سا وہ لڑکا نظر آتا تھا جس نے وہ بڑے وہ منکے شنکے پہنے ہوئے تھے, بڑا کچھ پہنا ہوا تھا. تو جب ہم اس کے پاس سے گزرتے تھے تو میں جان کے اس کو چھیڑتا, میں کہا چھڑ کے دیکھ. تو وہ بڑا چڑھتا تھا, کبھی پتھر بھی مار دیتا تھا, کبھی گالیاں بھی دیتا تھا بہت بڑی. چپ کر کے سن لیتے تھے, گزر رہے ہوتے تھے جب دوستوں کے ساتھ تھے. تو وہاں پر اس کا نام کیا, ایک دن وہ بیٹھا رو رہا تھا. میں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے, کسی نے اس کو مارا ہے. اس کو کسی نے مارا تھا, جب وہ گالیاں دیتا تھا کسی کو نہیں سمجھ آئی, اس نے اس کو مارا.
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੈ ਸਨ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ राजी कर गए ने, उन्हों की मेहरबानी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, यहाँ तक कैसे पहुंचे हो? ठीक है। उसने बताया कि मेरा ताल्लुक शेखुपुरा शहर से है और आटे वाली मिल है कोई वहाँ पर, और उसके नज़दीक ही कोई जगह है, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं इकलौता बेटा हूँ, और जो हमारे घर के पास एक मस्जिद है, मस्जिद के अंदर एक खुजरा सा था, वहाँ पर एक बुजुर्ग आते थे। ठीक है, तो मैं रोज उनको कहता था कि मैं आप जैसा होना चाहता हूँ। कहता ना 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 पुत्र ना, मेरे वर्गा ना हो, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਨੀਤੀ ਨੀਤ ਲਈ ਨਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਾ नीति, कीती हो गई ना कीती ते ना हुई। और इस डेफिनेशन के ऊपर वो चलता हुआ वो कहता है कि एक दिन उन्होंने कहा कि पुत्र तैयार हो जा, सवेरे तू जाना है। उन्होंने कहा जी किधर जाना है? तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि किधर जाना है। हमने कहा सवेरे जाना है। कहता मैं सुबह उठा हूँ तो मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो मेरे घर के बाहर खड़े हैं, तो वो कहते साढ़े नाल जाना है। कितने चल रहे हैं? कहते सी लाहौर दादा साहब जा रहे हैं, चल चलिए। कहते मुझे उनकी रात वाली बात जो उनके हुजरे में हुई थी मुझे वो याद है। मैं कहा हाँ यार जाना है। तो मैंने अपनी वालदा के पाँव को हाथ लगाया। मैं कहा इजाजत है? उन्होंने कहा हाँ पुत्र, रो के भी देवांगी तो इजाजत है, हंस के भी देवांगी तो इजाजत ही है, जा अल्लाह तेरी मंजिलत आसान करे, जा। वो कहते फिर मैं कितने साल हो गए मैं यहाँ पर हूँ, कभी इधर आ जाता हूँ, कभी शाह जमाल चला जाता हूँ, कभी शाह कमाल चला जाता हूँ, कभी पीर मक्की चला जाता हूँ, कभी दादा साहब चला जाता हूँ, कभी शेर शाह वली सरकार पे आ जाता हूँ। और जब इश्क बहुत ज्यादा मेरे अंदर पांबड़ लगाता है, मचता है मेरे अंदर, तो माधुलाल शाह हुसैन के दरबार पे चला जाता हूँ दीवों को देखने के लिए कि इन्हां दी लो बोती है जिहड़ी मेरे अंदर है क्यों बोती है। एक पासे आशिक एक पासे मशूक है। मैं दोवां दे कोल बारी बारी जाके अपने भांबड़ नूं वेखना वा कि मच मरिया ते नहीं। तो मैंने उससे कहा कि भी कितने दिन तक आप इधर हैं? कहंदा तो सोहणे नूं पता है ना, मैनू की पता, चल जा हुण मेरी पीड़ मुक गई है। मैं जरा थोड़ी देर वास्ते अपनी पीड़ ते अपनी मां मां करना पिया सा ना, कम मुक गया, हो गया मेरा काम। तू गल्लां कीतियां मैनू याद आ गया, सट्टां लवान ते मैं आया वां, सट ते सट, सट ते सट, पीड़ ते पीड़, पीड़ ते पीड़। ਇਹ ਪੀੜਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, वरना बंदा किथे पूरा होता है, वरना तो बंदा रह ही जाता है। और ऐसी बहुत सी हमारी जिंदगी के अंदर चीजें होती हैं कि जैसे हम नुकसान उठा के बहुत कुछ सीखते हैं, लोगों के रवैये से बहुत कुछ सीखते हैं, कभी अपनी अना के अंदर हम ऐसे ऐसे मासूम और प्यारे रिश्तों को रोंद के चले जाते हैं, और कहीं हम अपनी जात के अंदर ऐसे ऐसे रिश्तों को खो देते हैं कि जिनका मुकद्दर हमसे बिछड़ना नहीं होता, मगर हमारी जाहिरी अना इतनी बढ़ जाती है कि हमें रिश्तों की वो शनाख्त या वो उनका मुकाम महसूस नहीं हो पाता, और फिर हम बिगड़ते चले जाते हैं। और कभी कभी हम उन रिश्तों के लिए उनके पांव तक छू लेते हैं कि ना जा यार, जे रब सोने ने तेनू दे ही दिता है तो तेरी मेहरबानी, और मेरे वाल ना देख, मेरिया गलतियां वाल ना देख, जिन्हें भेजे ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲੈ। तो ये एक मुकाम है आपकी जिंदगी का। कोई शख्स हालत ड्यूटी पे अपनी जॉब पे खड़ा है, काम कर रहा है और साथ साथ कलाम भी कर रहा है। ये बड़ी समझने की बात है कि बहुत से लोग, हमें लगता है एक प्रिंटिंग प्रेस वाला बंदा बाबा, मैं उसका भी आपको बताता हूँ। मैं जब भी उसके पास जाता था कंपनी के कार्ड वगैरह के लिए उनके पास जाता था, तो वो प्रिंट कोई और करता था, वो कटिंग करके देता था, कार्ड साइज बना के देता था। तो मुझे वो बड़े अच्छे लगते थे, बड़ा नफीस सा उनका चेहरा था, बड़ा चमकदार चमकता हुआ चेहरा था। उनका बेटा जो था वो साथ, वो भी दुनिया का आखिरी सड़ा हुआ इंसान था। अगर मैं जाके कहता था मैं को साथ जी चाय मंगा लो, ठीक है, वो कहते कार्ड तुसी 1000 च पवाने ने ते
ادیاں تسی چاواں پی جاندے ہو تے سانوں کی فائدہ ہے. تو وہ ہر بات کا بڑا نا وہ ہٹ کے جواب دیتا تھا اور ہم بھی ذرا اس کا شوگر لگاتے تھے. تو ایک دن میں نے اس کو کہا، میں کہا یار تینوں لگتا نہیں تو جم کے ایویں دنیا دے بوجھ ہی بنے. تو بڑا ہنسا آگے سے، کہندا یار میری ماں بھی یہی کہندی ہے کہ تیرے تو بہتر سی میں کوئی وٹا جم لیندی، کوئی دھی ہو جاندی کم از کم، تو تے نہ ہوندا. ہر کسی نو پسوڑی پا کے رکھنا. میں ہو جا ہے نہیں سا، میں ہو گیا وہاں. اس کا باپ سن رہا تھا سامنے. میں کہ حاج صاحب کچھ سمجھایا کرو. کہندا اللہ تیری زبان مبارک کرے یار، میں تے حج نہیں کیتا، تو مینوں حاجی کہہ دیتا ہے. چل اللہ تیری زبان مبارک کرے یار. میں کہوں تسی سارے تانوں حاجی صاحب بھی تے کہندے نے. کہندا اللہ انہاں دی بھی زبان مبارک کرے. تے کہندا یار میں کہ کادا حاجی، میں کوئی حاجی نہیں کا. اچھا خیر، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر جانا پڑا تو شادی کارڈ تھی. ایک دوست کی ہمشیرہ کی شادی تھی، تو میں کہ ان سے کارڈ بنوا لیتے ہیں یار، چلو اچھے بندے ہیں وہ. پھر گئے تو وہ آگے وہی سڑیل بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، میں کہ میں اج چاہ دا نہیں کہنا. کہندا نہیں میں پیا دینا وا، کوئی گل نہیں، میں مر نہیں جاواں گا. میں کہ کی پتا تو مر ہی جائیں یار، آخری چاہ دا کپ ہی ہو جائے. تو اس طرح کر کے بات کر رہا تھا. تو وہ مجھے جو پیچھے حاجی صاحب بیٹھے کہندا نہیں تو یہ گل دوبارہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، گل ویلے دی ہوندی ہے پتر، تے تیری جڑی زبان ہے نا سانوں یہ کو ڈر لگدا. میں کہ نا جی نا. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ مینوں یہ جڑا تہاڈا پیٹرن ہے مینوں سمجھ نہیں آ رہا. پیٹرن کے اوپر پھر بات ہوئی. تو وہ کہتا ہے یار دیکھو یہ بات جو بھی سماعتیں سن رہی ہیں ذرا سمجھیے گا اس بات کو. کہتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ بھی اتنے بندے ہیں کہ جنہوں نے ریسیو کرنا ہے، پھر آگے لمبی سی لائنیں اس طرف ہیں، 16 لوگ ادھر ہیں، کوئی 10 لوگ ادھر ہیں. یہ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ بندوں کو راضی کر رہے ہیں. میں کہا بالکل. کہتے ہیں ان میں سے کسی نے بھی جا کر اس جوڑے کے ساتھ رہنا ہے. جوڑے نے خود اپنی اگلی منزلت کو طے کرنا ہے. میں مانتا ہوں رشتے ضروری ہیں، میں مانتا ہوں رشتوں کی قدر ضروری ہے، میں مانتا ہوں رشتوں کی عزت و عظمت ضروری ہے، مگر اس کا کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے. میں کہا کس کا؟ وہ کہندا جنوں راضی کر کے سب کچھ لبنا ہے او دا کتھے ذکر ہی نہیں گا. ایویں اوتے لکھ چھڈیا ہے کہ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇੰਜ ਜੋੜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ. ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੀ. ਚਾਚਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਵਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ. ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ. کہ بات تو بڑی آپ نے صحیح کی ہے. میں کہ میں انہوں نے فون کر کے پوچھ لوں سارے نا ایویں ہی نے. کہنا نہیں مجبور ہون گے نا. تینوں پتا ہے کہ رب بندے نو مجبور نہیں کرتا. بندہ مجبور ہوندا ہے رشتیاں ہتھوں، بندہ مجبور ہوندا ہے اپنے عشقاں ہتھوں، بندہ مجبور ہوندا ہے اپنے سوالاں دے ہتھوں، بندہ مجبور ہوندا ہے انہاں کتاباں دے ہتھوں جڑیاں پڑھ کے اندر تے نہیں اتردیاں مگر پونیاں پا دینیاں، یعنی کہ گھما دیتی ہیں. اینڈ دس از اے فیکٹ. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم چل پڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کتاب سے جب ہم اس کتاب تک پہنچیں گے، اس نصاب سے جب ہم اس نصاب تک پہنچیں گے، اس سے مخاطب ہونے کے بعد جب ہم کسی اور سے مخاطب ہوں گے تو شاید ہم اس منزلت کو پالیں گے یا اس منزلت تک ہم اپنا وجود لے جائیں گے کہ جس سے کچھ تبدیلی رونما ہوگی. پریکٹیکل کچھ نہیں ہوتا. خیر، تو میں کہا صاحب تسی گل تے بڑی اچھی کیتی، مینوں تہاڈی گل سمجھ بھی آئی ہے، تسی ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن حاج صاحب تانوں سارے حاجی کہندے نے، تسی حج نہیں کیتا. کہندا کیتا ہے. کہندا او کیتا ہے جڑا ساریاں نے کیتا ہے، او نہیں کیتا جڑا میں کرنا چاہنا. دعا منگ میرا وہ حج قبول ہوے، مینوں بلاوا آوے، میرا اندر باہر ایک ہو جائے، میرا ظاہر تے باطن ایک ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے. اور دعا کریا کرو وہ راضی ہو جائے. جدے راضی ہون نال ساڈے اندر دے کینے، بغض، جھوٹ، ملاوٹاں سب دھل جاندیاں جے. پھر بندہ بندہ بن جاندا ہے. جدو بندہ بندہ بن جائے نا تے پھر وہ بندہ بڑے بندے دے پتر اگے دیندا ہے. جدو ہدایت آ جاندی ہے نا تے پھر ہدایت جدو بندے دی آندی ہے تے میں مار کے آندی ہے. میں دے نال ہدایتاں نہیں آندیاں. او بلے او بندیاں دیاں آکڑاں.
ਤੇ ਬੱਲੇ ਜਦੋਂ ਆਕੜਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਹਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਈਤਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਉਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਏ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੰਡ ਏ, ਵਰਨਾ ਕੋੜੇ ਬੰਦੇ, ਕੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਡਿੰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਫੜ ਤੇਰੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਇਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੋ ਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ, मैं की कहना है, लेकिन जिन्होंने चाहिए उन्होंने भी राय लेना ज़रूरी है। जब मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी कार्ड में ये चीज़ें तब्दील की गई हैं, आप इन पे क्या कहते हैं, तो मुझे